बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान जमील अकरम। और आपको पता होगा कि 2025 के अंदर लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर एक केस आता है। एक स्टूडेंट अपने क्लासरूम के अंदर इंटर होता है और उसकी एंट्री के साथ ही टीचर जो है अटेंडेंस की वजह से उसके साथ उसका कुछ क्लैश होता है और वहाँ पे एक वाक़या पेश आता है जिसके अंदर वो ख़ुदकुशी कर देता है। वहाँ से छलांग लगाता है, ख़ुदकुशी होती है। इस तरह की एक ख़ुदकुशी नहीं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों के अंदर हमें 2023, 24, 25, इनफैक्ट 26 बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें मुख्तलिफ़ केसेस नज़र आते हैं जहाँ पे ख़ुदकुशियाँ होती हैं। और इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर भी नहीं बल्कि बहुत सारे ममालिक के अंदर इस तरह के केसेस नज़र आते हैं। उसके ख़ुदकुशी के साथ एक सवाल क्रिएट होता है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम जो मौजूदा तालीमी निज़ाम है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम नौजवानों को क्या इतना बाउंड कर देता है या इतने एक सर्कल के अंदर बंद कर देता है कि सब कुछ उनके लिए GPA, CGPA और सब कुछ उनके लिए जस्ट डिग्री होता है, बाकी उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं होता। क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे लाके छोड़ता है या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है यूँ कह दे कि नौकरी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर इस सोसाइटी के अंदर जो है पैसे कमाने के लिए, इस तरह के मामलात के लिए तैयार करता है, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो माशरे के अंदर बाकिरदार लोग तैयार करने के अंदर, इस्लाम की खिदमत करने के अंदर और ओवरऑल तौर के ऊपर यूँ कह दें कि माशरे के अंदर एक मिसाली और बेहतरीन इंसान बनने के अंदर अपना किरदार अदा करता है। कुछ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। आज के जो हमारा पॉडकास्ट है वो इन्हीं सवालात की बुनियाद के ऊपर है कि आखिर हमारा पाकिस्तान के अंदर का जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर से लोग किस तरह के निकल रहे हैं। ये कैसी फैक्ट्री है कि जिसके अंदर से हर साल लाखों तलबा निकलते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं और एट दी एंड बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें डिप्रेशन नज़र आता है और बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें मुल्क छोड़ने के वाक़यात नज़र आते हैं। आज की हमारी डिस्कशन इसी के ऊपर है। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा इकबाल भाई और दानिश फ़हीम भाई, और आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मैं जो स्टार्ट लूँगा वो मैं आप लोगों की तरफ बात डिलीवर करूँगा। वो यही करूँगा कि आप लोग ज़ाहिर बात है अपनी डेली बेस की रूटीन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जी रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें मैं अपने तौर पर देखता हूँ। इस सेकुलर एजुकेशन सिस्टम के अंदर तलहा भाई आपसे स्टार्ट लूँ तो आप ओवरऑल तौर पे डेली बेस की रूटीन के अंदर मौजूदा एजुकेशन सिस्टम को देख किस तरह से रहे हैं, क्या एक्चुअलिटी है क्या उसके अंदर? चूँकि जमील भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें मदऊ किया। एजुकेशन सिस्टम के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये टर्मिनोलॉजीज़ पर बात करनी पड़ेगी। तो एजुकेशन सिस्टम पर एग्जैक्टली जो एजुकेशन सिस्टम है क्या, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ओवरऑल, तो अगर डेफिनेशन से मैं स्टार्ट करूँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन से कि एजुकेशनल सिस्टम की अगर आप बात करेंगे तो आप एजुकेशन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, या एजुकेशन की डेफिनेशन ओवरऑल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं तो वो क्या रही है। तो एजुकेशन की सिंपल एज डेट अगर मैं डेफिनेशन आपके सामने रखूँ तो वो है कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एंड शेयरिंग नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे जो कोर वर्ड यहाँ पे हमारे पास आता है वो नॉलेज का है, और नॉलेज के हवाले से हमें तमाम तर मालूमात होनी चाहिए अगर हमने एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बात करना है। तो नॉलेज क्या है, मेरे ख्याल से जमील भाई दो बहसें हैं कि वैसे तो बहुत सी ऐसी बहसें हैं कि जो अज़ल से लेकर अभी तक जारी हैं और इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल से जारी और सारी रहेंगी। उनमें से एक बहस जो है वो खुदा ताला की वहदानियत, कि भाई इस जो कायनात इसको बनाने वाला कौन है। उसमें अंदर हमने देखा कि ओवर द टाइम ऑफ पीरियड फिर बहुत से रिलीजन्स आ जाते हैं कि भाई हम एज अ मुसलमान क्लेम करते हैं जिस तरह अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है, तो उसके हवाले से बहुत से आपको महरक़ात दिखते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने ये चीज़ देखी हैं। फिर दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बहस है, दूसरी सबसे बड़ी बहस वो है नॉलेज के। नॉलेज क्या है, इल्म क्या है, इल्म की बुनियादियात क्या हैं, इल्म किस तरह मार्ज़ वजूद में आया और इल्म जो है आपको किस सतह पर लेकर जाता है और इनका एंड रिज़ल्ट क्या है कि इल्म से आपने क्या चीज़ अखज़ करनी है। तो उसके हवाले से ज़ाहिर है हमारे नामवर फ़लसफ़ी रहे हैं दुनिया भर में, तो उन लोगों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट दिए हैं इल्म के हवाले से। तो नॉलेज के हवाले से अगर नॉलेज के एतबार से मैं आपसे बात करूँगा तो नॉलेज के हवाले से जो एक फ़िलासफ़ी के अंदर एक फ़ील्ड है जिसको हम कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी का बेसिकली अगर आप एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन में जाएंगे अगर एपिस्टेमोलॉजी की, तो वो डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज को आपने स्टडी करना है कि नॉलेज दरअसल है क्या। तो एपिस्टेमोलॉजी के हवाले से बात करें तो फिर हमें जाना पड़ता है, हम आज की मॉडर्न फिलोसफर्स की बात नहीं करेंगे, हम आज की 100 सालों की 200 सालों की बात नहीं करेंगे, हम जाएंगे सुकरात के ज़माने में। कि सुकरात ने सबसे पहले जो है ना, चूँकि जो आप समझ लें नॉलेज को इंट्रोड्यूस करवाया, उसने कहा कि नॉलेज क्या है, क्वेश्चन करना, सवाल करना, सवाल उठाना। नॉलेज इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चनिंग, अपने आप को क्वेश्चन करना, इस कायनात के हर एक ज़र्रे को क्वेश्चन करना। तो उसने हमें क्वेश्चन करना सिखाया और उसके बाद फिर हमने देखा कि अरिस्टोटल ने उसकी जगह ली। अरिस्टोटल ने क्वेश्चनिंग के साथ साथ एक्सपीरियंस को जो है ना इसमें एक्वाइर्ड किया कि भाई
نالج ہمیں صرف نالج کے کوشچن کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ہم ایکسپیرینس سے بھی نالج گین کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آل دا ٹائم آف پیریڈ ہم نے اس چیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا کہ انٹیویشن سے بھی ہم لوگ جو ہے نا وہ نالج گین کرتے ہیں. ہمارا انٹیویشن, ہمارا وجدان, کہ ہمارے اندر بلٹ ان ہوتا ہے کچھ نالج کہ بھائی میرے اور آپ کے ماں باپ ہیں, تو ہمیں وہ کس طرح پتا کہ وہ میرے آپ کے ماں باپ ہیں. وہ انٹیویشن, ہمارا وجدان ہمیں وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے. تو کہیں نہ کہیں خدا کی وحدانیت کا اقرار بھی ہم جو کرتے ہیں وہ انٹیویشن کے ذریعے کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے کانسیپٹ. اگر پھر ہم اصل جب ہم بات آتی ہے نا ایجوکیشن سسٹم پر, تو ہماری بحث کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے؟ ہماری بحث اسٹارٹ ہوتی ہے میڈیول ایرا سے. میڈیول ایرا میں کیا ہوتا ہے؟ میڈیول ایرا میں جو ریلیجنس کی انٹرفیئرنس جو ہے نا نالج کے اندر شروع ہوتی ہے, فلاسفی کے اندر شروع ہوتی ہے. اس میں ہمارے بڑے مشہور فلاسفر تھے تھامس ایکوینس. وہ یہ فلاسفی دیتے ہیں کہ صرف ریزننگ کافی نہیں ہوتی, ریزننگ کے ساتھ ساتھ جو ہے فیتھ بھی ہونا لازمی ہے. مطلب فیتھ اور ریزننگ ہے وہ آپس میں کوریلیٹ کرتی ہے. انہوں نے جب یہ دیا کہ ریلیجن کی, تو پراپرلی انہوں نے انٹرفیئر کروایا اس فلاسفی کے اندر. اس کورس فلاسفی کو آگے جا کر پھر جو کیری آن کیا, فالو تھرو اس کا جو کیا, وہ پھر ڈفرینٹ فلاسفرز نے کیا. اس میں ہمارے پاس پھر ماڈرن فلاسفرز کے اندر بہت سے نام آ جاتے ہیں, ہیوم, ڈیوڈ ہیوم, کانٹ, اور لیکن سب سے مشہور یورپین فلاسفر تھے جنہوں نے اس کے حوالے سے کام کیا وہ ڈیکارٹ تھے. پھر ڈیکارٹ نے جب اس میں حوالے سے یہ بات کی کہ بھائی کوشچننگ کو انہوں نے جو ہے نا ریشنلزم کے اندر تبدیل کیا, وہاں سے ریشنلزم کا کانسیپٹ ایک طرح سے بلٹ ہوا, سمجھ لیں اس کی بیسس بلٹ ہوئی. اور وہاں پر انہوں نے یہ کانسیپٹ دیتے ہوئے ان کا بڑا مشہور کوٹ بھی ہے, دانش بھی اس دن ہم تذکرہ بھی کر رہے تھے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم, کہ میں سوچتا ہوں اسی لیے میں ہوں. اور وہ ظاہر ہے یہ اس کو کوٹ کو تو مختلف زاویوں میں آج استعمال کیا جاتا ہے, لیکن اسپیسیفکلی یہ ایجوکیشن یہ نالج کے حوالے سے تھی, نالج کے اعتبار سے انہوں نے یہ بات کی تھی. تو اس کے بعد ظاہر ہے پوسٹ ماڈرن ایرا میں آتے ہیں ہم. جب سرچ کریں جب ماڈرنٹی ابھر کر سامنے آئی, تو اس میں میرے خیال سے جب ہم یہ بحثیں جب نبڑتی چلی گئیں, سارے معاملات جو ہے نا ایک طرح سے سوالو ہوتے چلے گئے, ایویلیویشن کی طرف آئے, تو آج جس ماڈرن ایرا میں ہم رہ رہے ہیں, جس طرح آپ نے تذکرہ کیا کہ آج کا ایجوکیشن سسٹم, آج کا ایجوکیشن پیراڈائم, اگر آج کی ہم بات کریں گے تو ہم جب یہ بحثیں ساتھ نبڑتی چلی گئیں تو اس کے کنکلوژن میں جو ہمارے پاس دو مین کانسیپٹ آئے کہ جو آج ہمارے تعلیمی نظام کو, نہ صرف تعلیمی نظام کو, معاشرتی نظام کو, معاشی نظام کو اور پالیسیز کو شیپ کرتے ہیں ہماری کنٹری کے اندر, اوور آل انٹرنیشنل بھی, نیشنل لیول پر بھی, انٹرنیشنل لیول پر بھی. اس میں سے جو دو مین کانسیپٹ جس کا میں نے تذکرہ آپ کے سامنے کر لیا, تو ریشنلزم. ریشنلزم آپ کو پتہ ہے اب آج کل چونکہ نیشن اسٹیٹس ہیں, ہر نیشن اسٹیٹ کا اپنا ریشنال ہے. وہ اپنی پالیسیز بھی اسی ریشنال کے مطابق شیپ کرتے ہیں, وہ اپنی ڈپلومیٹک ایویلیویشنز بھی اسی حساب سے کرتے ہیں, اور ہر چیز ان کا اسی اعتبار سے, اسی ریشنلزم کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور پھر دوسری ہے پریگمیٹزم. یا پریگمیٹزم بھی ایک بس سمجھنے کے ماڈرن فارم ہے اسی کی, ریشنلزم کی, کہ بلیف کو آپ کسی بھی بلیف کو ایویلیویٹ تبھی کر سکتے ہیں جب آپ نے اس کے پریکٹیکل کانسیکوینسز دیکھیں. اس کے باوجود اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ پریگمیٹک ورلڈ نے آج جو آپ کو پتہ ہے ہمارے اس وقت پوری دنیا کے اندر پریگمیٹزم کا جو ہے نا پورا چرچا کیا جاتا ہے. ایز اے مسلمان ہم اس چیز کو تو بالکل جو ہے نا نیگیٹو انداز میں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ہم معاشرتی نظام کو, ہم اجتماعی نظام کو بڑا اچھی طرح سے اس کو پراسپیرٹی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں. لیکن ویسٹ نے ایک پریگمیٹزم انٹروڈیوس کروایا تھا کہ بھائی اپنا خیال رکھو کانسیکوینسز کی بیس پر, دوسرے کو چھوڑ دو جو بھی معاملات وہ کر رہا ہے. تو دو یہ مین کانسیپٹ ہے. اسی نے پھر اس ایجوکیشنل سسٹم کو, اس ایجوکیشنل پیراڈائم کو جو ہے نا سمجھ لیں اس کی تشکیل دی ایجوکیشن سسٹم کی. تو ایجوکیشن سسٹم کی میرے خیال سے اب ہم اوور آل پھر اپنے اگر موضوع کی طرف دوبارہ آئیں تو ہم وہ یہی کہیں گے کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے, ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت کیوں ہے ہم لوگوں کو ایگزیکٹلی. اس کی ظاہر ہے ایجوکیشن سسٹم وہی, یہ تو ورڈ آپ کو آفٹر انڈسٹریل ریولوشن ہی سننے کو ملے گا نا. اس سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں ہم انفرادی لیول پر لوگ علم حاصل کیا کرتے تھے. میں اور آپ اگر انفرادی حیثیت میں لوگ بڑے بڑے میلوں کا سفر طے کیا کرتے تھے, اور جو ہے نا اپنی ریسرچ بیس کر کے اور اپنے حوالے سے پھر کتابیں لکھنا اور سب کچھ کرنا, کوئی جامعات والا تصور تو نہیں تھا. یہ والا تصور جو ہے کہ جس کو آج ہم ایجوکیشن سسٹم کہتے ہیں, یہ کیوں مارز وجود میں آیا, کیسے مارز وجود میں آیا, اس پر جو ہے نا سوال اٹھانے کی بڑی ضرورت ہے. اور جب اس پر ہم سوال اٹھاتے ہیں, اس کو ہم کریٹیکلی انالائز کرتے ہیں نا, تو ہمارے کریٹیکلی انالائز کریں گے تو ہمارے پاس بہت سے جوابات ہمیں وہیں سے مل جائیں گے کہ ورلڈ آرڈر کا جو عمل دخل ہے, ورلڈ ویو کا جو عمل دخل ہے, بیسیکلی اگر کوئی معاشرہ ہے وہ اپنے آپ کو اپنے کچھ آبجیکٹیوز طے کرتا ہے, اپنے کچھ پرپسز طے کرتا ہے کہ ہم نے ایز اے معاشرہ اس چیز کو اچیو کرنا ہے, اس پرپس کو اچیو کرنا ہے, اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنا ہے, تو وہ ایک ورلڈ ویو کریٹ کرتے ہیں. ورلڈ ویو کا دیکھنے کا زاویہ کیا ہے, دنیا کو دیکھنے کا زاویہ کیا ہے. اس ورلڈ ویو کو ڈائریکشن دینے کے لیے ہمیں ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. آپ کے خیال میں ایجوکیشن سسٹم ہمارے اوپر ویسے میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہمارے اوپر تھوپا گیا ہے یا یوں کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے
ایک تو ہوتا ہے نا زبردستی کسی چیز کے اوپر تھوپنا, ایک ہوتا ہے کہ بھی ایکسیپٹ کر لینا کہ ہاں یار ہم اپنا سسٹم چھوڑ رہے ہیں. وہ اقبال نہیں ہے, وہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہ مجھے اس کا ایگزیکٹ یاد نہیں ہے مفہوم اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی ایک شاخ ہوگی وہ جو ناپائیداد ہوگی, وہ جو کمزور سے شاخ ہوگی. بیسیکلی تم ایک ایسے شاخ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہو, یا ایجوکیشن سسٹم کو بھی سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو کہ دوسروں کا ہے, ٹھیک ہے, اور وقت ایسا آئے گا کہ یہ ایک ناپائیداد ہے, کمزور ہے اور گر جاؤ گے, ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں تھوپا گیا ہے یا ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ ہے کہ ہم پر ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا وہ ڈٹرمن کیسے ہوتا ہے. میں نے آپ کو جس طرح ورلڈ ویو کی بات کی, تو جب اوور ایک ورلڈ ویو تشکیل پا جائے نا, تو میں اور آپ اس وقت ہم مغلوب قومیں, تو مغلوب قومیں آٹومیٹکلی اس کے زیر اثر آ جاتی ہیں, اس سے انسپائر ہو جاتی ہیں بڑی حد تک. پھر جب بھی آپ کسی چیز کے آپ مغلوب ہوتے ہیں تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں, نا تو آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اسی میں اپنے آپ کو جو ہے نا بڑھا چڑھا کر پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اسی کے اندر. اور دوسری یہ ہوتی ہے کہ ریزسٹنس, آپ کہتے ہیں نہیں آپ انکاری بن جاتے ہیں, آپ باغی بن جاتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ دونوں اسپیکٹس پائے جاتے ہیں, لیکن زیادہ بڑا اسپیکٹ اور جو تواتر کے ساتھ جو اسپیکٹ جس کو سمجھ لیں آپ کو توسیع ملی ہمارے معاشرے کے اندر, وہ پہلا والا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا اس چیز کو. ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا کہ بھائی ہم مغلوب ہیں, اور ہم نے اس کو پراپرلی اکوموڈیٹ کیا. اور پھر وہ بڑے میں دانش بھی سے تذکرہ کر رہا تھا اس چیز کا کہ سر سید احمد خان کا جو کردار ہے آج میرے اور آپ کے نصاب میں, اگر میں اسپیسیفکلی اوور آل ورلڈ کی بات نہیں کر رہا, اپنی پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اگر پاکستان کے تناظر میں بات کروں تو سر سید احمد خان کو ایز اے ریوائولسٹ کے طور پر ہمارے نصاب میں پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بڑے کوئی انقلابی تھے. سر سید احمد خان واز ناٹ اے ریوائولسٹ, ہی واز اے سروائولسٹ. انہوں نے ہمیں سروائیو کرنا سکھایا. 1857 وار آف انڈیپینڈنس ہوتی ہے, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پڑیں گے جوتے مسلمانوں کو. بیسیکلی یہ انہوں نے کہا کہ بھائی اب جو ظاہر ہے سب سے پہلے جو شامت آئے گی وہ ان کی آئے گی. تو انہوں نے وہاں پر ہمیں سروائیول انسٹنکٹس جو ہوتے ہیں انسان کے, انہوں نے وہی دیے. انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی کام کرو, انگریزی سیکھو, انگریزی علوم و فنون میں اپنے آپ کو ان کی تہذیب سیکھو, یہ اٹھتے بیٹھتے کس طرح ہیں, یہ پہنتے اپنے کپڑے کس طرح پہنتے ہیں, ٹائی کیسے پہنتے ہیں, یہ ان سے سارے معاملات سیکھو, اور پھر یہی جو ہے نا ایکوائر کرو. اس کے بعد پھر جو ہے نا تمہاری ترقی کی راہیں تمہارے لیے کھلیں گی. اور اس کے برعکس جو ہے ابوالکلام آزاد جیسے لوگ ہیں, اگرچہ وہ پاکستان کے نظریے سے بالکل اختلاف رکھتے تھے, لیکن ان جیسے لوگ بھی موجود تھے, علامہ اقبال جیسے لوگ موجود تھے, جن لوگوں نے اس چیز کو بالکل انکار کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے سروائیو نہیں کرنا, ہم نے ریوائیو کرنا ہے. جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم, جو ہمارا تعلیمی نظام, کہ جس طرح مسلمانوں کا ایک تعلیمی نظام تھا, ہم نے اس کو ریوائیو کرنا ہے. یہ جو آج میرا اور آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ورلڈ ویو کی میں شروع میں بات کر رہا تھا, ورلڈ ویو کو جمیل بھائی ڈائریکشن دینے کے لیے, ورلڈ ویو کو ڈائریکشن دینے کے لیے ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. جو آپ کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں نا اس وقت, سمجھ لے جو ڈومینیٹ کر رہی ہیں, وہ چاہے ویسٹرن سویلائزیشن میں موجود یورپین طاقتیں ہوں, وہ امریکہ ہو, ان ساروں کو انہوں نے ایک ورلڈ ویو بنایا ہے. اس ورلڈ ویو کو انہوں نے ورلڈ آرڈر میں تبدیل کرنے کے لیے ان کو ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایجوکیشن سسٹم یہ نہیں ہوتا کہ ان کے خطے اور جیوگرافیکل اسفیئر تک محدود رہتا ہے, ان کو انہوں نے اس کی توثیق پوری دنیا میں کرنی ہوتی ہے. تو اس کے حوالے سے پھر وہ ہے کہ پوری دنیا بھر میں وہ اس کی اشاعت کرتے ہیں. اور ہیجمنی کا ایک کانسیپٹ ہے, اور ہیجمنی کے تھرو یہ ہے کہ پورے دنیا کے اندر اس چیز کو جو ہے نا اس کو پراسپیرٹی دلائی جاتی ہے. تو میرے خیال سے ورلڈ ویو کو ورلڈ آرڈر میں تبدیل کرنے کی ایجوکیشن سسٹم کی ضرورت ہے. اور ایجوکیشن سسٹم کی بنیاد آپ کو وہیں سے ملے گی کہ ایجوکیشن سسٹم کی آج کا ایجوکیشن سسٹم ہمارا جو اس وقت جس کو ہم لیے بیٹھے ہیں, جس کو ہم ایکوائر کیے بیٹھے ہیں, یہ برٹش کا دیا ہوا ہے, یہ وہاں کا دیا ہوا ہے, یہ اخذ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا اپنا نہیں ہے. اچھا, اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ طلحہ بھائی نے بڑی جامع گفتگو کی. اس میں یہ ہے کہ جو ہم نے جو اسٹینڈرڈس بنائے ہیں, یہ اسٹینڈرڈس کہاں سے آئے ہیں, یہ جو بھی اسٹینڈرڈائزیشن ہے یہ کہاں سے ہوئی ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہوئی ہے. اور یہ کلونیل مائنڈ سیٹ جو ہے, جس کی ابھی انہوں نے بات کی کہ جو برٹشرز جو چھوڑ کے گئے تھے, ہم نے کہا بس یہی ہے, اس کے علاوہ اس میں کچھ ہم ایڈیشن تو کر سکتے ہیں, کچھ رد و بدل تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو کیونکہ ایک تو ہم کہیں نہ کہیں ہم ریئلائز بھی کر رہے ہیں کہ یہ ناپید نظام ہے. کچھ بھی کر لیں, آپ کا بچہ یہاں سے پڑھے گا تو وہ ایک ڈگری یا ایک جو پراسپیرٹی, جس کو وہ نام نے آج میٹیریلسٹ پراسپیرٹی جس کو وہ بولتا ہے, کہ وہ یہاں سے ایک ہاتھ سے اس کو ڈگری ملے گی, دوسرے ہاتھ سے وہ سمجھے گا کہ مجھے اب اچھی نوکری مل جائے گی, اچھی نوکری مل گئی تو اچھی گاڑی مل گئی, اچھی گاڑی ملی, ایک اس نے اپنا لائف اسٹائل بنا لیا, اس کی اچھی شادی ہوگی, اس کے بچے ہو گئے, بس یہاں وہ اتنا ہی سوچتا ہے. یہاں پہ بس اس سے آگے وہ بڑھ نہیں پا رہا. اس سے آگے بڑھنا, جو ایک تو اگر ہم دوسرا ورلڈ ویو دیکھیں, یا چلیں نیو ورلڈ آرڈر کی بات کر لیتے ہیں. نیو ورلڈ آرڈر نے ہمیں جو ان چیزوں سے, ہمیں ریلیجن سے نکال کے جو اس سائڈ پہ جو لے آئے ہیں نا, کہ یہ میٹیریلسٹک اپروچ ہے, یہی ہے تمہارے لیے, اس کے علاوہ تم کچھ سوچ بھی نہیں سکتے. بھاگنا ہے تو پیسے کے پیچھے بھاگو, اس کے علاوہ بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
یہ ہمیں سکھا دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے, دنیا نے ہمیں یہی بتا دیا. لیکن اگر ہم دوسرا ورلڈ ویو دیکھیں نا, کہ جو اسلامک ورلڈ ویو, جو ہمارا جو اپنی جو ہماری ثقافت جس کو ہم آن نہیں کرتے آج کل, اس کو اگر ہم آن کرنے لگتے ہیں تو اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ آپ سیکھیں, ضرور سیکھیں, یہ ساری چیزیں آپ کی سیکھنے کی ہیں. آپ کو پتہ ہونا, آپ کو اپنی فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے, بہت اچھی بات ہے, اس کے اوپر کام کریں, جتنا کام کر سکتے ہیں کریں, آپ کو بیسٹ ہونا چاہیے اپنی فیلڈ میں. مگر اس فیلڈ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے ریلیجن کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. کیونکہ ریلیجن, آپ کا ریلیجن بیسیکلی ہے کیا, ہیومینٹی ہے, کہ یار کہ دوسرے مسلمان کو میں نے یا دوسرے انسان کو میں نے نقصان نہیں پہنچانا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہنے کی بات یہی ہے کہ جو ہم ان کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ وہ رحمۃ للعالمین تھے, وہ رحمۃ للمسلمین نہیں تھے, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے, وہ عالم سارے جہاں کے لیے تھے. تو ہم بینگ اے مسلم, ہمارا کام بھی یہی ہے کہ ہم ہر انسان کا, ہم دیکھیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے کیا فائدہ مل سکتا ہے. تو وہی اسی چیز کا نام ہمارا ریلیجن, ٹھیک ہے. اب یہی ہے کہ میں اگر جو بھی میں ایک اچھی جاب کر رہا ہوں, میرا ایک اچھا لائف اسٹائل ہے, تو اب میں یہاں سے اس سے اب میرے اندر ایک الگ ہی بھوک ہوگی کہ اس سے اوپر جانا ہے, اس سے اوپر جانا ہے, اس سے اوپر جانا ہے. یعنی ابھی میں اس پوسٹ پہ ہوں تو مجھے اس سے اوپر پوسٹ یہ ہے, اس سے اوپر پوسٹ یہ ہے, کہیں انتہا نہیں ہے, کہیں اینڈ نہیں ہو رہا, کوئی لمیٹیشن ہم نے اپنی سیٹ نہیں کی ہوئی اس دنیا میں. تو یہ جو ہے, یہ بڑا جو ہے آپ کہہ ٹریگرنگ پوائنٹ ہے, جس کے اوپر جتنی بات کی جائے گا. میں آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہاں سے ایک اور بات نکلتی ہے کہ میں نے جہاں تک سوسائٹی میں نوٹ کیا ہے نا, اوور آل لوگوں سے, اور بے شمار آپ لوگوں سے ڈیلی بیس پہ سنتے ہوں گے کہ لوگ کہتے ہیں, مختلف لوگ کہتے ہیں کہ یار دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم, ٹھیک ہے, دو الگ الگ چیزیں ہیں. ریلیجن از ڈفرینٹ, اور دنیا کے اندر کے جو سسٹم چل رہا ہے یہ ڈفرینٹ ہے. جبکہ ریلیجن ہمیں یہ کہتا ہے کہ ریلیجن ہے ہی اس لیے کہ دنیا کے اندر ہم بہترین, یوں کہتے ہیں کہ ایک ایسی تعلیم ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جینا کس طرح سے, ٹھیک ہے. اسلام ریلیجن بیسیکلی تو ہے ہی ایسا نا کہ ہم نے دنیا میں ہمیں جینا سکھاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اوور آل طور پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے مدارس کے اندر, یہ مختلف جگہوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف ہے حدیث کے اندر اور بہت ساری جگہوں کے اندر, اس کو پڑھایا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ مولوی بن گیا ہے, اس نے داڑھی رکھ لی ہے اور اس نے تھوڑا سا پنچا اوپر کر لیا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ دینی بندہ ہے, ٹھیک ہے. ایک طرف سے پی ایچ ڈی اسکالر ہے, اس نے جو ہے نا MBBS کر لی ہے یا کچھ بھی کر لیا ہے یا وکیل بن گیا ہے, یہ دنیاوی بندہ ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو اسٹیریوٹائپ کیا ہوا ہے نا, یہ بہت ہی غلط ہے. آپ کے معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, مگر یہ جو اسٹیریوٹائپ ہم نے کیا ہوا ہے نا کہ یہ XYZ, یہ جو 3 یا 4 فیکٹس ہیں, یہ جو 3 یا 4 چیزیں ہیں اس فرد میں ہوں گی تو یہ PhD لگے گا, یہ PhD ہولڈر لگے گا, یہ ایسے چلے گا, یہ ایسے اٹھے گا, یہ ایسا بیٹھے گا. تو یہ ان آپ کہہ لیں کہ اس کرائٹیریا میں فال کرتا ہے. اصل دنیا تو بہت بڑی ہے جو کہ ایکسپلور کرنا بھی باقی ہے. ہم ایک فرد کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جمیل بھائی میں اگر یہ 5 چیزیں ہیں تو جمیل بھائی ایسے فرد ہیں. آپ کا موازنہ میں کیسے کر رہا ہوں. آپ کے جو میرا جو امیج بن رہا ہے آپ کے لیے میرے دماغ میں, وہ یہی بن رہا ہے کہ یہ 5 چیزیں, یہ بندہ کیسا ہے, کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے, کیا کرتا ہے, کیا اگر تو یہ اسٹوڈنٹ ہے تو کتنا مطلب نالجیبل اسٹوڈنٹ ہے, کیا طالب علم ہے, واقعی علم کی طلب بھی اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے. تو یہ 5 چیزیں ہی میں اگر میں اپنی بات کروں تو میں تو یہ 5 چیزیں دیکھوں گا آپ کے اندر. بہت سارے اسکالرس کے آپ لوگوں نے ایسا نہیں سنا کہ بہت سارے اسکالرس کے ابوالعلا مودودی کی اسپیشلی رحمہ اللہ کے اسپیشل جو ویژن ہے, بہت سارے لوگ جو سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے کہ ایجوکیشن سسٹم یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایکچوئل میں تو یہ ہے کہ جو ریلیجن اترا ہے اللہ کی طرف سے, وہ تو تمہیں دنیا کے اندر زندگی جینے کے لیے اور تمہیں بتانے کے لیے کہ زندگی ہم نے جینی کس طرح سے ہے, تم نے زندگی کس طرح سے جینی ہے, اس طرح سے. اب اگر ریلیجن ہمیں سوسائٹی کے اندر زندگی جینا سکھا رہا ہے تو پھر یہ جو ڈگریاں ہیں وہ ہمیں کیا سکھا رہی ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا تو وہ ہمیں معاشرے کے اندر یا سوسائٹی کے اندر سروائیو کرنا سکھا رہی ہیں, یا پھر یوں کہہ دیں کہ ہمیں معاشرے کے اندر ریلیجن کو اچھے طریقے کے ساتھ یوں کہتے ہیں کہ امپلیمنٹ کرنا سکھا رہی ہیں. بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں. تو بہت سارے اسکالر نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے اسپیشلی طور پہ کہ یار ایسا نہیں ہے کہ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, بلکہ ریلیجن سوسائٹی کے اندر ریلیجن کے ایک نقطہ ہے. یہ آپ کی جو ڈگریاں ہیں, یا پھر یوں کہہ دیں کہ یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں عبد الملک اسمعی, ابو علی سینا, یہ تمام ریسرچر لوگ کون تھے, ٹھیک ہے. ایک طرف تھے وہ لوگ اتنے اسلامک فلسفر, اور دوسری سائڈ کے اوپر وہ لوگ ریسرچ کے اندر اتنے آگے. اور قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے کہ تم ریسرچ کرو, تحقیق کرو, اللہ نے جو قدرت دی ہے اس کے اوپر تحقیق کرو. تو ہم نے دونوں چیزوں کو نا الگ الگ پرسپیکٹو سے دیکھنا شروع کر دی ہے. اب یہ جو ایک اینک ہے دیکھنے کی, یا جو گلاسز ہیں ہم کس کے لینس سے دیکھ رہے ہیں,
کہ دنیا ایک الگ چیز ہے اور دین ایک الگ چیز ہے. ایکچوئل میں تو ہم پھر مطلب کہ یورپ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں یا ایتھسٹ کے نظر سے دیکھ رہے ہیں جو کہ ریلیجن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جو کہ ایکچوئل میں کہتے ہیں کہ بھائی ریلیجن ہے ہی نہیں, بس ہمیں ختم. ایک اور چیز ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, جب قرآن بھی اتارا جا رہا تھا ہم پہ تو اس کے بارے میں یہی کہا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کوٹ کیا گیا کہ یہ جو کتاب ہے یہ صرف انبیاء کی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے, یا یہ صرف ایک انسٹرکشن مینول نہیں ہے, اس کے اندر بہت کچھ ہے. اس کے اندر تم اس کے بارے میں پڑھتے جاؤ اور سوچتے جاؤ, غور و فکر کرتے جاؤ, اور یہ ایک پورا سمندر ہے. جتنی گہرائی میں اب تم پر ہے کہ تم کتنا پانی اس میں سے لے سکتے ہو. تم اتنا چاہو اتنا چاہو اتنا چاہو, اب تمہاری کیپیسٹی کیا ہے تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو اب ہمارے جو بڑے گزرے ہیں ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ کیپیسٹی والے تھے, یعنی یہ وہ اس غور و فکر یا اس ریسرچ کے لیول پہ انٹلیکچوئل لیول ان کا ہم سے بہت بہتر تھا. اور جو ہمارا لیول ہے وہ یہی ہے کہ کچھ تھوڑی سی بات ادھر سے سن لی, کچھ ادھر سے سن لی, وہی جیک آف آل ٹریڈس اینڈ ماسٹر آف نن. اچھا انٹلیکچوئل لیول پر بات کی ہے آپ لوگوں کو, کہیں نہ کہیں ریلیجن کو بھی آپ کوٹ کر دیا, اسلام کو کوٹ کر دیا گفتگو کے اندر. تو اسی تناظر میں بات کریں علامہ اقبال کی بھی آپ نے بات کی, تو علامہ اقبال نے تو ہمیں فار شور اس چیز کے حوالے سے بتا دیا تھا پہلے کہ بے عمل تھے ہی جوان دین سے بھی بدزن ہوئے, ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا, لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. اچھا اب ریکٹیفیکیشن ہم کریں گے تو بھائی وہ کون سی تہذیب تھی جس نے کعبے سے ہے نا صنم خانے کی طرف لے آئی؟ وہ تہذیب ویسٹرن سویلائزیشن تھی. اچھا ویسٹرن سویلائزیشن کی جب ہم اوور آل بات کریں گے نا کہ ویسٹرن, آج تو ہم بات جاتے ہیں کہ پری ماڈرن ایرا میں ویسٹرن سویلائزیشن نے پراپر لبرل ہیجمنی کے تھرو, لبرل کا جو لبرلٹی کا اور یہ سیکولرزم کا کانسیپٹ ہے, یہ دنیا بھر میں دھونس کے ساتھ اور کہیں نہ کہیں کتابی صورت میں کہیں نہ کہیں دھونس کے ساتھ یہ جمانے کی کوشش کی, تسلط جمانے کی کوشش کی. لیکن ویسٹرن سویلائزیشن کی اگر ہم اوور آل بات کریں گے نا تو مغربی تہذیب اس حوالے سے بالکل اس کو جو ہے نا بالکل اندازہ تھا کہ مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم کیا ہے, مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے. تو انہوں نے ظاہر ہے ہمارے پرپزز اور آبجیکٹیوز جو ہے نا چینج کیے. جو میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی نا کہ انہوں نے اپنا ورلڈ ویو تشکیل دینا تھا, ورلڈ آرڈر ایک تشکیل دینا تھا. تو ان کے لیے ضرورت کیا تھی کہ ایجوکیشن سسٹم میں انٹرفیئرنس کریں. ٹھیک ہے, آج میری اور آپ کی پریفرنسز بدل دی جائیں, میری اور آپ کی پرائرٹائز جو ہے نا جتنی بھی پرائرٹیز ہیں وہ بدل دی جائیں. ایک ٹائم میں میری اور آپ کی پرائرٹیز شاید مال اسباب نہ ہوتا, میری اور آپ کی پرائرٹی نہ ہوتا. اب اس پرائرٹی کے یہ ہوا کہ جب ہماری پریفرنسز تبدیل کر دی گئی ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے, ہماری پرائرٹیز تبدیل کر دی گئیں, یہ ہوا کہ ایک ٹائم ایسا آیا جو آج کا ٹائم ہے کہ علم کی ڈیفینیشن بھی چینج ہو گئی, ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی. جو آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ایجوکیشن کو صرف اکنامک گولز کے ساتھ اٹین کر دیا گیا کہ اگر آپ نے ایجوکیشن, آپ کو کوئی اچھی نوکری چاہیے, پیسہ کمانا ہے تو آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے. جبکہ ایک زمانے میں کبھی کانسیپٹ تھا ہی نہیں, کوئی فلسفی کبھی یہ سوچ کے فلسفہ لکھتا ہی نہیں تھا کہ بھائی میں نے کبھی جو ہے نا اس سے مجھے کمانے کو مل جائے گا, اس سے مجھے کوئی بہت زیادہ پیسے مل جائیں گے اس چیز سے. جو پرانے اسکالرز ہوتے تھے وہ کبھی کی علم کی تلاش کے لیے تحقیق اس بنا پر نہیں کرتے تھے کہ ہم کہیں اس سے ہمیں اکنامک گولز ہمیں اٹین کر سکیں گے. تو آج اس ڈیفینیشن کو ہی تبدیل کر دیا گیا پراپرلی, اور وہ کس کے لیے؟ کیپٹلزم کے لیے. آبویسلی آج میں اور آپ گھوم پھر کے جو ہے نا کس کے کارندے بنے ہوئے ہیں؟ اسی کیپٹلزم کے, کہ میں نے اور آپ نے تحقیق کرنی ہے, میں نے اور آپ نے علم حاصل کرنا ہے, اور ظاہر ہے اپنی سکلز کس کو دینی ہے, اپنی تمام تر صلاحیتیں ہیں وہ کہاں صرف کرنی ہیں؟ وہ انہی کے لیے صرف کرنی ہے. انہی کو ہم نے پروان چڑھانا ہے. اور کیوں ہے کہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش جیسی کنٹریز کے جن کے 25 کروڑ لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف 25 کروڑ چلڈرن جو ہیں وہ آؤٹ آف اسکول ہیں, ان کو جو ہے نا ہر سال 150 اور تقریباً 300 اسکالرشپ, فری اسکالرشپ ملتی ہیں ان کی پراپر بیسٹ یونیورسٹیز کے اندر. وہاں کے جو اپنے رہائشی ہوتے ہیں, سٹیزن ہوتے ہیں, وہ ترس رہے ہیں اسکالرشپ کے لیے. امریکہ کا اپنا سٹیزن جو ہے, ان کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے بھائی ہمیں اسکالرشپ تو وہ پروٹیسٹ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں آپ لاس اینجلس کے اندر یہ پراپر اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا ہے کہ تم دنیا بھر میں اسکالرشپیں بانٹتے پھر رہے ہو, بھائی ہمیں بھی تو پوچھو جو اسٹیٹ کے رہنے والے ہیں. اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھائی ان کے اندر ہم نے وہ چیز انٹیوشنلی ان کے اندر ہم نے وہ بلڈ کر دی ہے, ہم نے وہ چیز اب وہ مائنڈ سیٹ ہم ان کے اندر لے آئے ہیں. اور یہ ہمیں اگر ان کو ہم نے خرد سے نکال لیا, کیونکہ آج جو یہاں سے اسٹوڈنٹ نکل کے وہاں پڑھ رہا ہے اور پھر انہیں کو اپنی اسکلز جو ہے پرووائڈ کر رہا ہے, وہ ہمارے لیے کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیل اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. یار وہ دیکھو باہر پڑھتا ہے, وہ دیکھو جو ہے نا اس کی تعلیم کتنا تعلیم یافتہ ہے, اور اس کی وہ اٹھنا بیٹھنا اس کا دیکھو, اس کا لائف اسٹائل دیکھو. تو وہ اس کے سارے کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اسی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر جب کاری ضرب لگائی گئی, اسی کے نتیجے کے اندر یہ سارے معاملات ہم نے آج دیکھے. طلبہ بھائی نے جو بات کی ہے نا, یہ بہت ہی کمال بات ہے. اگر برین ڈرین کی ایگزامپل اگر آپ پچھلے کچھ سالوں میں دیکھیں نا, تو ہر سال یہ جو ہے فگر یہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی کہ ہر سال جو نوجوان ہیں وہ یہاں سے اچھا قابل نوجوان, آپ کا جو BS کوالیفائڈ ہے, جس نے MBBS کیا ہوا ہے, جس کے اچھے مارکس سے اچھی پوزیشنس تھی, وہ اگر یہاں رہتا تو اتنے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس میں پارٹ لے سکتا تھا, یا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن خود بنا سکتا تھا,
مگر وہ برین ڈرین کا شکار ہو گیا کیونکہ اس کو یہاں آگے اپنا فیوچر نہیں نظر آیا, تو اس لیے وہ یہاں سے باہر جا رہا ہے, اور باہر والوں کا اثاثہ بن رہا ہے, یا تو اثاثہ بن رہا ہے یا اتنے سارے وہاں ہو گئے ہیں اکٹھے کہ وہاں بھی رڑ رہے ہیں. تو ہاں اس پوائنٹ کے اندر آپ لوگ ویسے اگر ہم ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے تھوڑا سا ہٹ کے اگر اپنی طرف آ جائیں تو یہاں پہ کوشچن کریٹ نہیں ہوتا ہے کہ ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم تو بیسیکلی بہت پریکٹیکلی اور بہت لحاظ سے وہاں پہ بہت الگ طرح کا ایجوکیشن سسٹم ہے, جبکہ ہماری سوسائٹی کے اندر کے جو موجودہ انجیکٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس کی باقی معاملات کی تو الگ جگہ پہ یہ ان اسکل بیسڈ ایجوکیشن سسٹم بھی ہے, کہیں پہ بھی پریکٹیکلی نہیں ہے, انڈسٹریز کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں ہے. جبکہ بہت ساری اسٹیٹس کے اندر ہم دیکھتے ہیں, جاپان کے اندر دیکھ لیں آپ, بہت ساری اسٹیٹ کا دیکھ لیں تو بیسیکلی وہ بھی سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے, بٹ انہوں نے اس کے اندر بہت ساری اصطلاحات کی ہوئی ہیں. تو آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, آپ لوگ ویسے اس حوالے سے آپ لوگ کہتے کہ ہیں کہ کیا اس کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے یا پھر جو ہے اس کو پوری جڑ سے اکھاڑنے کی ضرورت ہے؟ بالکل آپ نے جو ہے نا آپ نے جمیل بھائی میں سمجھتا ہوں نبض پکڑی ہے کہ آپ نے کہا کہ بھائی ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم میں ہم تو دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, اور جو ان کا اوور آل سسٹم ہے ان کی آپ ہیومن انڈیکس ریٹ دیکھتے ہیں, ہیومن ڈیولپمنٹ ریٹ دیکھ لیں, اسی ایجوکیشن کے توسط سے وہ بڑھ بھی رہا ہے, جبکہ ہم جو ہیں تنزل کی طرف جا ہی رہے ہیں اور جاتے ہی جا رہے ہیں. تو اس کی میرے خیال سے کور وجہ یہ ہے کہ کولونائزڈ مائنڈ سیٹ, کولونائزڈ وہ کولونیل ہیں اور ہم جو ہے نا میں نے سے تذکرہ کیا ہم مغلوب قوم ہیں. ان لوگوں نے اپنا ایجوکیشن سسٹم رائج کر دیا یہاں پر. اب اس کے میں آپ کی سادی سی آپ کے سامنے میں مثال رکھ لیتا ہوں ایک طرح سے کہ ایک میں فیکٹر اٹھاتا ہوں لینگویج والا فیکٹر, کہ لینگویج آج ہائر ایجوکیشن ہم کس میں جو ہے نا ایکوائر کرتے ہیں, انگلش کے اندر. میں اور اگر آپ انگریزی نہیں بول سکتے, میں اور آپ اچھی جابز اٹین نہیں کر سکتے پاکستان کے اندر انٹرنیشنلی, ایون چلو انٹرنیشنلی کی الگ بات ہے, میں نے انٹرنیشنلی کی جاب اٹین کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے ظاہر ہے انگریزی سیکھنی پڑے گی, بھائی میں نے یونیورسٹی سے جا کے جاب کرنی ہے, ظاہر ہے اصول ہے. نیشنل لیول کے اوپر میں نے بیوروکریسی سب سے سمجھ لینا کہ آپ بنیادی اصطلاحات ہیں نا جاب میں جو آپ کو نیشنل لیول کے لیڈر پروڈیوس کر کے نیشنل لیول کی بیوروکریٹس پروڈیوس کر کے دیتی ہے, وہاں بھی انگریزی کی ضرورت ہے. وہاں آپ کو 75% انگریزی کی ضرورت ہوتی ہے. باقی کانسٹیٹوئنسی آپ کو یاد ہونا ہو, جیوگرافی ہسٹری آپ کو یاد نہ ہونا ہو, انگریزی آپ کی اچھی ہونی چاہیے. انگریزی آپ فر بولتے ہیں. تو اگر لینگویج کے صرف فیکٹر پہ اگر میں بات کروں تو مجھے یہ بتائیں جمیل بھائی کہ اگر لینگویج بیریئر آپ کا یہاں تک آ جائے کہ آپ اپنی لینگویج میں اتنا پیچھے چلے جائیں, آپ لینگویج ہی آپ کولونائزڈ ہو, آپ کی لینگویج ہی آپ وہ استعمال کر رہے ہوں کہ جو انٹرنیشنلی ہر جگہ استعمال کی جا رہی ہے, انہوں نے کہا آپ مجبور کر دیا یہ لینگویج استعمال کرنے میں. تو اب اس سے ہوتا کیا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ لینگویج وہی پراسپر کرتی ہے کہ جس کے ساتھ اکنامک گولز اٹین ہو. اگر اکنامک گولز کو آپ لینگویج سے علیحدہ کر دیں گے تو لینگویج کا آپ سمجھ لیں وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. لینگویج کا جو تسلط ہے وہی ختم ہو جائے گا. اور پھر آپ نے بات کی کہ فائدہ کیوں نہیں ہو رہا, ان کو افادیت حاصل ہو رہی ہے, ہمیں افادیت حاصل نہیں ہو رہی. اس کی کور ریزن یہ ہے کہ کریٹیوٹی ختم ہو گئی ہے. جب آپ کی لینگویج ہی ادھار کی ہو نا, آپ کبھی بھی مجھے بتائیں لینگویج واز, وہ بڑا مشہور کوٹ ہے کہ لینگویج واز نیور اباؤٹ جو ہے نا کمپیریزن, اٹ از آل اباؤٹ کمپریہنشن. لینگویج جو ہے کمپریہنشن کو بھی انہانس کرتی ہے, ایمفسائز کرتی ہے. جیسے کہ مجھے اور آپ کو خیال کس میں آتا ہے, انگلش میں آتا ہے. میں اور آپ جب سوچتے ہیں کریٹیکلی تھنک کرتے ہیں کہ یار یہ جو پیڑ ہے یہاں پر کیوں ہے, تو میں یہ تو نہیں کہتا ہاں. تو ابھی بھی جب میں کوئی چیز کسی بارے میں سوچوں گا, کسی بھی حوالے سے سوچوں گا, میں فلسفے کے تناظر میں سوچوں, میں جو ہے نا ٹیکنالوجی کے تناظر میں سوچوں, مجھے وہ خیالات کس میں آئیں گے, مجھے اپنی لینگویج میں آئیں گے, اردو میں. میں بے شک جس طرح مجھے انگریزی میری میں فر انگریزی بولتا ہوں, اتنی بھی انگریزی میری سمجھ لیں کہ ایڈوانس لیول کی بھی ہو, لیکن کریٹیوٹی میری تب جو ہے نا کھل کر سامنے آئے گی جب میری اپنی لینگویج میرے ساتھ ہوگی کھڑی ہوئی. اس کے اندر بھی ویسے دو طرح کے نظریات پائے جاتے ہیں نا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یا تو ہم اسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر ریفارمس کر دیں جو کہ سیکولر ایجوکیشن سسٹم جو چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اندر ہم لینگویج فیکٹر کو دیکھ سکتے ہیں, بہت ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں, یا پھر جو ہے اس کو جڑ سے بھی اکھاڑا جا سکتا ہے, یا پھر جو ہے اس کے مد مقابل میں ہم لوگ کوئی ایسا سسٹم رائج کریں کہ جو کہ اس کے بالکل مد مقابل بالکل الگ ہو, جو ہم بہتر سمجھیں. تو آپ لوگ کیا یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لینگویج کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو جب پورا کا پورا تہذیب اتری ہوئی ہے تو اس کے اندر تو ریفارمس بڑی مشکل ہیں, ٹھیک ہے, جبکہ ایک نیا ہی سسٹم لانچ کیا جا سکتا ہے, تو پھر اس سسٹم کو جڑ سے کیسے اکھاڑیں گے؟ یہ تو اپنے پنجے اتنے مضبوط کر چکا ہے پچھلے سر سید احمد خان کے دور کے اس دور سے, اور اوور آل طور پہ تو بڑا ایک ٹف کام ہے. یار آپ نے جو بات کی ہے نا ابھی, یہ مجھے وہ یاد آ گیا اپنا ٹاپک, جو کیونکہ میں اکنامکس اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں, تو مجھے وہ یاد آ گیا کہ جو اسلامک بینکاری کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اسلامک بینکنگ کے اوپر, تو وہی بات کر رہے تھے کہ وہی کنونشنل بینکنگ ہے وہ آپ نے وہاں سے ویسٹ سے اٹھا لی, اس کے اندر آپ نے سود کے ایلیمنٹ کو آپ نے جو ہے نا مائنس کر دیا, آپ نے کہا یہ لو حلال ہوگی. تو اب جو ہے نا آپ نے وہ جو ایک جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایک جو کور یا کوٹنگ جو آپ نے اسلامک کرنی تھی, اسلامک ٹچ جو آپ نے دینا تھا,
وہ آپ نے دے دیا. تو آپ کی بات بھی کچھ ویسی ہے کہ آپ نے اسلامک اپنے جو ویسٹ سے آپ نے ایجوکیشنل اسٹرکچر جو آپ نے اٹھایا تھا یہاں آپ نے لا کے اسلامک تھوڑا سا ٹچ کر دیا. دیکھیں تھوڑا سا یہ ٹچ ہے اور یہ آپ کا دیکھیں کچھ ہے نہیں ہے, تھوڑا سا ٹچ تو دیا ہوا نا. 9th 10th میں دیکھیں اسلامیات ہے, ہاں 9th میں اسلامیات ہے, ابھی بھی 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ میں کہیں نہ کہیں اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. پھر ہمارے کچھ یونیورسٹی کے اندر کمپلسری سبجیکٹ کے اندر اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. اسلامی اسٹڈی کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں بیسک بتائی جاتی ہیں کہ بیسک صورتیں یاد کرنی ہے ساری چیزیں. تو آپ وہ اس میں میرے پاس آپ کی گفتگو سے مجھے وہ خادم حسین رضوی صاحب اکثر کوٹ کیا کرتے تھے کہ ڈرو خدا سے خوف کرو, کچھ مکرو ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پر چلنا سیکھو یا اسلام کا نام لو. تو وہ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ آپ نے وہ سیکولرزم والی بات کی نا, کہ میرے خیال سے اس وقت جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں, اور واقعتاً پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک تو اسلامی نظام تعلیم پر بھی بات کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں, کچھ افراد ایسے بھی ہیں, کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو کہ اسلامی نظام تعلیم کو جو ہے نا, حالانکہ وہ کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی پریکٹیکل ہم نے کبھی وہی نا پریگمیٹزم والی بات آ جاتی ہے کہ اس کی پریکٹیکل کانسیکوینس کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے, پریکٹیکلٹی میں اس کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ اس کو کہیں نہ کہیں انہانس کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ دینی ڈیوٹی ہے. لیکن دوسری طرف میں جو ہے نا وہ سیکولرز ہوتے ہیں, تو میں اچھا مجھے چونکہ میں اس طرف زیادہ الائن کرتا ہوں, تو میں اکثر اوقات ان کو وہ ایک شخصیت کوڈ کرتا ہوتا ہوں. وہ وہی شخصیت کا ادھر میں نے کہا پوڈ کاسٹ پہ بھی چلو اچھا تذکرہ کر لوں. ویسے وہ شخصیت تھوڑی سمجھ لیں آپ ایک کنٹروورشل ہے, اور اوور آل نصاب میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہمیں, ہمارا جو نصاب ہے, جبکہ اس کا تذکرہ سب سے پہلے اگر کسی شخصیت کا, اگر ایجوکیشن کی آپ نے بات کرنی ہے, اگر کسی شخصیت کا سب سے پہلے تذکرہ ہونا چاہیے تو وہ شخصیت ہے. اور میں بھی یہاں پہ اس شخصیت کو بیچ میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکولرز کو جواب مل جائے. اچھا میں نے وہ ایک بلڈ کر دیا کہ نا علامہ اسد صاحب. ٹھیک ہے, علامہ اسد واز دا پرسن, جمیل بھائی وہ بیسیکلی یہودی تھے, اور انہوں نے اسلام میں کنورٹ کیا تھا. یقین مانے میں ابھی یہاں پہ علامہ اسد کا نام لوں یا باہر کہیں علامہ اسد کا نام لوں, کسی بچے کے سامنے پہچانے سے انکار کر دیں گے, کوئی نہیں پہچانے گا ہے کیونکہ نصاب کا حصہ نہیں رہے. باہر پاکستان سے باہر آپ جائیں نا تو آپ کو جو ہے نا وہ کہیں گے کیا بات ہے, کیا رائٹر تھے, اسلام ایٹ کراس روڈس. اچھا یہ بڑی مشہور کتاب ہے, آپ نے بھی نام سنا ہوگا, اسلام ایٹ کراس روڈس. ٹھیک ہے, اور یہ ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ علامہ اسد نے کتاب لکھی ہے. تو بیسیکلی وہ یہودی تھے, کنورٹ ہوئے اسلام میں, اور مسلم بعد میں برصغیر میں جب آئے تو وہ مسلم لیگ کے ساتھ ایفیلیٹ رہے. قائد اعظم کے سمجھ لیں کہ وہ بیسٹی تھے ایک طرح سے. قائد اعظم کے ساتھ انہوں نے جو ہے نا تحریک پاکستان کے لیے بہت کام کیا, اور 1930 کے اندر ایون کہ جب قائد اعظم بہت زیادہ مصروفیات تھی ان کی برصغیر کے اندر, وہ کمپین وغیرہ چلا رہے تھے, تو انہوں نے علامہ اسد کو بھیجا تھا عمر مختار صاحب سے ملنے لیبیا کے اندر. تو علامہ اسد نے وہاں جا کر ان سے ملاقات کی تھی. بلکہ یہ کہ بس علامہ اسد کا مختصر تعارف یہ کہ بہت زیادہ متحرک کارکن تھے تحریک پاکستان کی. پھر بعد ازاں یہ ہوا کہ جب پاکستان بن گیا, مارز وجود میں آ گیا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسی بنیاد پر بنا, اسلام و جمہوریہ پاکستان بنا. اس کی جب بنیاد رکھ دی گئی, اور یہاں پہ میں سیکولرز کو سارا جواب دے دوں گا. میں اور زیادہ کیونکہ میں شواہد پر بات کرتا ہوں نا. آج کل تو سیکولرز کہتے ہیں کہ بھائی ریزننگ ریشنلزم, تو بھائی ہم پھر آپ کو ریزننگ کے ساتھ ساری چیزیں بیان کریں گے. وہ یہ تھی کہ قائد اعظم پر الزام لگایا جانا کہ وہ سیکولر تھے, وہ چاہتے بھی یہ تھا کہ سیکولرزم امپلیمنٹ ہو, نظام بھی, اور پھر اسی نظام کے ماتحت ایجوکیشن سسٹم بھی ہمارا ویسا ہی ہو, ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہو. قائد اعظم بالکل ایسا نہیں چاہتے تھے. قائد اعظم نے ایک ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی, اس کا نام تھا اسلامک ریکنسٹرکشن. ٹھیک ہے, اور اس کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ لگایا علامہ اسد صاحب. علامہ اسد صاحب کو انہوں نے یہ کہا گیا کہ قائد اعظم نے بھی سر سید احمد خان کی نفی کی. ان کو پتا تھا کہ جو, حالانکہ وہ خود اس نظام تعلیم سے گزرے تھے, انہوں نے وہیں نظام تعلیم جو ہے نا ویسٹ سے ہی حاصل کی, تعلیم ساری ان کی وہیں کی ہے. اس کے بعد انہوں نے سرف بھی جو ہے نا کہیں برٹش کو کیا. تو وہ جانتے تھے کہ بھائی, وہ بھی یہ چیز جانتے تھے جو اس چیز سے گزر کے آئے ہوئے تھے, کہ بھائی میں نے اس چیز کو اٹین نہیں کرنا, میں نے اپنی چیز جو ہماری ایک سمجھ لیں کہ ایک ریوائولسٹ موومنٹ جو ہماری ایک تھی اس کو ریوائیو کرنا ہے, اور ایک نیا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروانا ہے. تو اسی کے تناظر میں انہوں نے علامہ اسد صاحب کو ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کا ہیڈ لگایا. اچھا, جب انہوں نے اس کا ہیڈ لگا لیا, یہاں پر تو سیکولرز کو جواب مل جانا چاہیے کہ بھائی اسلامک ریکنسٹرکشن کے نام سے ڈپارٹمنٹ کی جو بنیاد رکھی وہ قائد اعظم نے رکھی جو سیکولر تھے. اور اس کے بعد ظاہر ہے علامہ اسد جیسی شخصیت کو وہاں پہ لگایا, بہت بڑی انٹلیکچوئل شخصیت تھی. تو علامہ اسد نے 2 سال اس پر کام کیا اس ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور کنکلوژن انہوں نے پتہ کیا نکالا. اور کنکلوژن یہ نہیں کہ میں مذاق میں بات کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ انہوں نے کنکلوژن نکالا. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت جتنے بھی تعلیمی ادارے, خواہ وہ یونیورسٹیز ہوں, کالجز ہوں, اسکول ہوں, جو پاکستان کے اندر فنکشن کر رہے ہیں, ان سارے اداروں کو 2 سال کے لیے بند کر دیا جائے, مکمل طور پر بند کر دیا جائے. اور یہ ایک وہ آدمی کہہ رہا ہے جس کا انٹلیکچوئل لیول بہت ہائی ہے. میں اور آپ اگر آج بات کرتے ہیں کہ ہم نے نظام تعلیم بدلنا ہے, اور مجھے اور آپ کو اختیار بھی دے دیا جاتا ہے کہ نظام تعلیم ہم نے بدلنا ہے, میری اور دانش بھائی کی پھر بھی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم جا کے یہ یونیورسٹیز بند کرا دیں. انہوں نے پوری ذمہ داری سے یہ بات کہی کہ یہ تعلیمی ادارے آپ بند کر دیں 2 سال کے لیے.
اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر آپ نیا نظام تعلیم انٹروڈیوس کروانا ہے تو اس کو جڑ سے اکھاڑنا پڑے گا اس معاملے میں. یہ معاملہ بہت زیادہ انٹیگریٹ کر چکا ہے, پینیٹریٹ آپ کے معاشرے میں کر چکا ہے. آپ کو 2 سال کے ادارے بند کرنے پڑیں گے, اور کہیں نہ کہیں اس پر ورکنگ بھی شروع ہو رہی تھی, لیکن انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جڑ سے اکھاڑ کے. اسلامک سسٹم میں آپ کے خیال میں مسئلہ ہی ہوئی ہے, قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ ریفارم اسی طرح وہ تو وہی چیز جانتے ہیں نا, وہ ریسرچ تو وہی جانتے ہیں. قائد اعظم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد اس شخصیت کو, علامہ اسد کو, آج میں بتا رہا ہوں نا کہ ان کا نصاب, وہ پاکستان کا, وہ پتہ ہے ایک مزے کی بات, پاکستان کے پہلے سٹیزن تھے کہ جن کو پہلی سٹیزن شپ ملی, اور وہ پہلی شخصیت تھی جن کو پاسپورٹ ملا پاکستان کا. ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کس نے بنایا, پاکستان کا ترانہ کس نے لکھا, ان ساروں کے نام ہمیں منہ پر یاد ہیں, اور پاک اسٹڈیز کے اندر ہمیں لکھت پڑھ کر کے بھی بتائے جاتے ہیں. لیکن یہ اتنی بڑی شخصیت کہ جس کو اس کا تذکرہ پھر کیوں نہیں, ان کو بالزام کو جلا وطن کیا گیا, وہ جلا وطن کیا گیا, اور ظاہر ہے ان کو یہ چیز پہ کہیں نہ کہیں ان کی دم پر پیرا رہا تھا. وہ جو جن کی بات کی ہم نے, کولونیل پاور جو تھی, جو امپیریلسٹک پاورز تھی, ان کو پتا تھا کہ کس طرح کی ریفارمز اگر آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے. انڈیا نے یہ ریفارمز لائی نا, نہرو نے ڈنکے کی چوٹ پر وہاں پر فارمنگ کے حوالے سے, زمینداری کے حوالے سے, کاشتکاری کے حوالے سے ریفارمز لائیں. وہاں پہ بہت سے اسٹیک ہولڈرز جو تھے ان کی دم پر پیر آیا, ان کو کہیں نہ کہیں تکلیف ہوئی, لیکن پھر بھی اس کے باوجود انہوں نے نیشنل انٹرسٹ میں کام کیا. ہمارے نہرو سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں, ہماری انڈیا سے ان کی پالیسی سے, لیکن ان کی بنیادیات کی بات کر رہا ہوں, فاؤنڈیشنز کی بات کر رہا ہوں, فنڈامنٹلزم کی بات کر رہا ہوں. فنڈامنٹلی انہوں نے کام کیا اس پر, اور ان کو آگے جا کے یہ ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کہیں نہ کہیں پراسپر کر رہا ہے نا. انڈیا بھی ظاہر ہے ہمارے ساتھ کا ہی ہے, لیکن کہیں نہ کہیں اگر وہ پراسپر کر رہا ہے تو وہ اپنی بیوروکریسی کی وجہ سے کر رہا ہے, اور بیوروکریسی کے اندر ان کا تناظر نہیں ہے, وہ اس کو بڑا ٹھیک طریقے سے لے کر جا رہے ہیں. لیکن ہم نے یہ چیز ایکوائر نہیں کی, ہم وہی 100 سال پہلے والا برٹش نظام, وہی بیوروکریٹک سسٹم لے کر چل رہے ہیں. اور اگر علامہ اسد جیسی شخصیت وہ آ جاتی, وہ انٹروین کر جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ معاملات کسی صحیح, ہم کہتے ہیں نا کہ قائد اعظم کے بعد ہمیں کوئی اس طرح کا رولر نہیں مل سکا, اس نے پھر ظاہر ہے پھر علامہ اسد کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے. بعض وہ اسپین میں ہی چلے گئے تھے, اور وہیں ان کی وفات ہوئی 1980s میں ایک دفعہ آئے تھے. تو یہاں میں سیدھا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک ریکنسٹرکشن کے حوالے سے, اسلامی نظام تعلیم کے حوالے سے ریفارمز آنی تھی. پاکستان کے اندر کہیں نہ کہیں یہ نظام تعلیم رائج ہونا تھا, یہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا, اس کی وجہ ہمارے سامنے ہے کہ جو ایک تسلسل چلتا ہوا رہا ہے, وہ پولیٹیکل نظام بھی ہم سارے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہوا, سارے معاملات درپیش ہوئے. تو ہم نے کہا وہی واقعہ اور شخصیت میں کوٹ کر دوں, باقی تو ظاہر انٹینشلی ہم جانتے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں. اچھا, طلبہ بھائی نے یہاں جو بات کی نا, وہ تو ایک تو پہلے انہوں نے بیوروکریسی کے حوالے سے بات کی. پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو بیوروکریسی ہم کہتے ہیں کہ ڈائنگ فیلڈ ہے یا ڈائنگ کیریئر ہے, یہ سکڑتی جا رہی ہے یہ فیلڈ. اور پاکستان میں اور انڈیا میں ان جو ریجنز ہیں, یہاں پہ ہر بچہ اٹھ کے کہتا ہے بھائی میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, میں نے بیوروکریٹ بننا ہے, میں کل سی ایس ایس کروں گا, پرسوں میں ڈی سی یا اے سی لگ جاؤں گا, اور میری یہ. اور اصل میں نا وہ میٹیریلسٹک جو ہمارا آئیڈیا یا بیک اینڈ پہ وہی دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ ایک بتی والی گاڑی آگے ہوگی, 3 گاڑیاں پیچھے ہوں گی, اور اسی اورا میں چل رہا ہوں گا, اور یہ میرا اورا ہوگا. چلیں یہ تو یہ بات تو ان کے اوپر کی ڈیموکریسی بھی بڑی خطرناک ہے, یہی وجہ. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ نے بات کی نا اسلامی نظام تعلیم یا اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے اوپر, اتنی ہماری بات ہو چکی ہے ابھی, میرا خیال ہے کافی ہم نے اس کے اوپر بات کر لی. مگر اسلامک ایجوکیشن سسٹم کو ڈیفائن, یہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم ہے کیا اس میں کو ایجوکیشن ہونی چاہیے, کیا کو ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے؟ اگر اس کے اوپر تھوڑی سی توجہ ڈالیں. آپ لوگوں سے بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنا اس کے اوپر آئیڈیا یا جو بھی آپ اپنا ریویو دے دیں. ویسے آپ کے خیال میں, ویسے میرے خیال میں یہ ہے کہ ایک انسان کی نفسیات کی اگر ہم بات کریں, پہلے ایک انسانی نفسیات, پھر انسان میں آگے 2 کیٹیگریز آپ کی, ایک میل ایک فیمیل. ان دونوں نفسیات کی جو آپ ان دونوں جینڈرز کی جو نفسیات ہیں نا, ان کو آپ تھوڑا سا اگر جانچیں, سمجھنا شروع کریں. ہمیں پتہ ہے, اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو فیمیل ہے 16 سال کی عمر میں اس نے میچور ہو جانا ہوتا ہے, جبکہ ایک میل کو میچور ہوتے ہوتے 18-19 سال لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ عام اس سوسائٹی کا پیراڈائم ہے. اب اس کو کچھ ہم اس کو نگیٹ نہیں کر سکتے, یہ ہے تو ہے. تو اب ایک 16 ایئر آف ایجوکیشن, آپ یہ سمجھیں کہ اب 16 سال کا بچہ ہے اور 16 سال کی بچی ہے, دونوں کو آپ نے ایک ہی کلاس میں رکھا ہوا ہے. اب 16 سال کی جو بچی ہے, اس کا جو مائنڈ سیٹ ہے, جو اس کی فلاسفی ہے, جو اس کی تھنکنگ ہے, وہ کافی میچور ہے کمپیریٹیولی ٹو دا مین, ٹو دا میل. اب میل وہی کر رہا ہے, کھیل کود رہا ہے, اس ٹائم پہ وہ بھی بچہ ہے, وہ نہیں بڑا ہوا. یہ ریئلٹی ہے, معاشرے کی ریئلٹی ہے. ہمارے یہاں جو ہے, ایک تو ویسے بھی میلز یہاں لیٹ بڑے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہی ہے کہ یار 25 سال کا ہو گیا لیکن ابھی بھی ابا سے تنخواہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی ابا سے تنخواہ لے رہا ہے اپنے ہی گھر میں رہنے کے لیے, اور وہی چلتا آ رہا ہے. جبکہ آن دی ادر ہینڈ میرا جہاں تک خیال ہے کہ
میل اور فیمیلس کو اگر اکٹھے آپ پڑھائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز جو ویسے جو یہ بات کرتے ہیں کہ میل اور فیمیلس کو اکٹھے یا کو ایڈ ہونا چاہیے, ان کے یہی 3-4 نکات ہوتے ہیں. ویسے تو یہ بہت گرے ایریا ہے, اس کے اوپر جتنی بات کی جائے کم ہے, کوئی اس کے اندر بلیک یا وائٹ کوئی اس طرح کی رائے تو ہے نہیں. مثال کے طور پہ کوئی ایجوکیشن سسٹم کے فیکٹر تو دیکھیں ریلیٹ کرے گا کہیں نہ کہیں سیکولرزم سے. ایسا ہی ہم نے سیکولرزم مثال کے طور پہ بھائی اکھاڑ دیا ہے, ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی ہم اہم پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ بھائی ہم نے ایک نیا نظام رائج کرنا ہے. آپ لوگ شارٹ سی اس کے اوپر ریویو دے دیں کہ یہ جو نیا سسٹم مثال کے طور پہ ٹھیک ہے جی اکھاڑ لیا ہے, ابھی ایک نیا سسٹم آ گیا ہے, آپ لوگوں کے خیال میں یہ نیا ایجوکیشن سسٹم اس سوسائٹی کے اندر کیا انقلاب لائے گا اور یہ ہوگا کیا؟ اس حوالے سے آپ لوگ شارٹ سے کیا لگتا ہے؟ میرے خیال سے جو میں نے آپ سے سارے پرابلمیٹک میجرز ڈسکس کیے تھے شروع میں کہ جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں آج, ہم ڈیولپمنٹ پر جو ہے نا ہمارے بجٹنگ طے ہوتی ہے اکنامک لحاظ سے, دانش بھی آپ کو بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہمارا لوئسٹ سے لوئسٹ, پچھلے سال سے بھی لوئسٹ ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ اس سے یہ چیز اخذ کی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پرابلم میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیے ہیں انہیں کو آپ جو ہے نا سمجھ لیں, ڈائریکٹلی پروپورشنل کر لیں یا ویریبل کر لیں, تو آپ کو اس چیز کا جواب مل جائے گا کہ ہم پراسپر کر لیں گے, ہم اپنی اس شیپ میں آ جائیں گے. سب سے پہلے آپ نے کہا نا کہ جب ہم اکھاڑ لیتے ہیں نظام تعلیم, ہم نے جیسے لینگویج کا ایک فیکٹر تھا اس کو چینج کر لیا اور سارے معاملات کو چینج کر لیا, اور جو ہے نا کو ایجوکیشن کی بھی ہم نے ختم کر لیا, تو وہ پریکٹیکلی امپلیکیبل ہو جائے گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکلی امپلیکیبل بنانے کے لیے ویسے ہی ہم سارے معاملے پھر وہاں پر جو ہے نا میرے خیال سے ہم بہت سے بک کو بھی ہمیں کوٹ کرنا چاہیے, ہمیں اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے جس سے ہم یہ نظام تعلیم اخذ کرتے ہیں. تو اس کی طرف ہم رجوع کریں گے تو ہمیں بہت سے علماء کے بہت سے اسٹانسز مل جائیں گے, آپ کو فتاوا بھی مل جائیں گے کہ آپ نے کس طرح اس چیز کو لے کر چلنا ہے. لیکن میرے خیال سے ایک بڑی مشہور بک ہے مولانا مودودی کی تعلیمات کے نام سے, وہاں پر انہوں نے بڑی حد تک جو ہے نا ایجوکیشن سسٹم کی پریکٹیکلٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ اگر پریکٹیکلی ہم امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اپنا ایجوکیشن سسٹم, جس کو ہم اسلامی نظام تعلیم کہیں گے, تو وہ امپلیکیبل کیسے ہوگا اور اگر امپلیمنٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا. تو انہوں نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے اس کتاب کے اندر, تو انہوں نے وہ بتایا اور بڑی کھل کے وہ چیز انہوں نے بات ڈسکس کی ہے ٹاپ ٹو باٹم. ٹھیک ہے, سب سے پہلے پرائمری ایجوکیشن میں آپ نے اسٹوڈنٹ کو کیا دینا کہ ایک بچہ جو آپ کے پاس آیا ہے نرسری کلاس سے اس کی ہم لنگوسٹک پر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اے سے ایپل, بی سے بنانا, سی سے کیٹ, اس کی یہ کہیں نہ کہیں ریلیٹ کرتی ہے کمیونیکیشن سے اوور آل. تو جو کہ کمیونیکیشن کس کے لیے ضروری ہوتی ہے, پیسے کمانے کے لیے. تو یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مٹیریلسٹک جس کے اوپر بار بار زور دانش پہ نے دیا ہے, وہ والی ٹریننگ اس کی نرسری کلاس سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہاں پر مولانا مودودی یہ ایکسس رکھیے کہ پرائمری ایجوکیشن میں کوئی اس چیز کا جو آپ کو ہے نا حتی الامکان آپ نے اس چیز کا کوئی ذکر ہی نہیں کرنا. آپ نے بچوں کی اخلاقی تربیت کرنی ہے, مورالٹی وائز ان کو کریکٹ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے سوچنا کیسے, ٹھیک ہے, ان کے سوچنے کے تواتر بدلنا ہے. اور اس حوالے سے آپ کو اس ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے افراد خرم الہی جیسی شخصیات ہیں وہ کام کر رہی ہیں کہ ہم بچوں کی کریٹیوٹی کو انہانس کیسے کر سکتے ہیں, جبکہ وہ اے فار ایپل بی فار بال وہ باؤنڈ کرتے ہیں بچوں کو. تو پرائمری ایجوکیشن کے اندر آپ نے سب سے پہلے بچوں کو ان کی اخلاقیات ٹھیک کرنی ہے. آپ کے سامنے ایگزامپل جاپان کی, میں کوئی دین کو استعمال نہیں کرتا, اوور آل آپ جاپان کی ایگزامپل لے لیں. جاپان میں بچے کو جو ہے نا 7ویں 8ویں کلاس تک صرف مورالٹی سکھائی جاتی ہے, نہ اس کو لنگوسٹک سکھائی جاتی ہے, نہ اس کو کسی اور ہسٹری جغرافی جیسا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اور یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو اخلاقی تربیت اتنی بہترین ہے وہاں پر لوگوں کی کہ وہی چیز پھر کرمنل ریٹ پر ان کی اور جو معاشرتی پرابلم جس میں کرائم بھی آ جاتا ہے وہ ان کا اس میں لوئسٹ انڈیکس ریٹ ہے جاپان کا. تو یہ کہیں نہ کہیں افادیت حاصل ہے. تو پرائمری ایجوکیشن میں ہم نے اس طرح دیکھتے ہیں. سیکنڈری میں یہ ہے کہ بچوں کی کریٹیوٹی اسکلس کو اسکل انہانسمنٹ کو اور انہانس کرنا ہے, ان کو اور جو ہے نا معاشرے کے اندر تاکہ جو ہے نا وہ ان اسکلس کو بروئے کار لا کر کہیں نہ کہیں اٹین کر سکتے ہیں. اور ہم نے علم کی ڈیفینیشن بدلنی ہے. سیدھی سی بات ہے کہ علم آپ نے کہا نا کہ علم جس کے حوالے سے اسلام یہ کہتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت فرض ہے, وہ یہ والا علم نہیں ہے کہ جو آج علم میں اور آپ حاصل کرنے میں کھلے ہوئے ہیں, جس پہ حوالے سے جس علم کے لیے ہم میٹرک بھی کرتے ہیں, ایف ایس سی بھی کرتے ہیں, بی ایس بھی کرتے ہیں, ماسٹرز بھی کرتے ہیں, پی ایچ ڈیاں بھی کرتے ہیں. یہ وہ علم نہیں تھا کہ اس کے حوالے سے اسلام نے بات کی تھی, یہ علم کوئی اور ہے. تو علم کی ڈیفینیشن جب تبدیل ہوگی نا تو پھر یہ ہے کہ اس کے حوالے سے پریورٹیز اور پریفرنسز بھی لوگوں کی تبدیل ہوگی, اس کو دیکھنے کا زاویہ تبدیل ہوگا. اور پھر یہ ہوگی کہ کہیں نہ کہیں بلا مشترک ہم اکنامک جو ہر چیز کو اکنامک کے ساتھ ہم نے جوڑ لیا ہے اس میں ہم. اور پھر وہی بتایا میں نے, کوٹ آپ کو بک کر دی ہے ایگزیکٹلی کہ پرائمری ایجوکیشن پر سیکنڈری ایجوکیشن میں آپ نے کس طرح معاملات لے کر چلنا ہے, ہائر ایجوکیشن میں کس طرح معاملات لے کر چلنا ہے. تو وہ نقشہ ایک مولانا مودودی نے کہیں نہ کہیں کھینچا ہوا ہے تعلیمات کے اندر. اس سے وجہ سے میں اس پہ جو انہوں نے جو بات کی وہی بات کہوں گا کہ مولانا نے ہمیں سمپل سا سولوشن بتا دیا اپنی کتاب میں کہ
جو ایک بچے کے لائف فیزز ہیں یا اس کا آپ کہہ لیں اس کی جو ایجوکیشنل لائف کے جو اس کے فیزز ہیں, یعنی اس کے پرائمری, سیکنڈری اور دین اس کی ہائر ایجوکیشن. پرائمری میں وہی بات مورالٹی کے اوپر جتنا زور دے سکتے ہیں دیں, والدین بھی دیں, ان کا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہے وہ بھی دے. اس کے بعد جو سیکنڈری ایجوکیشن آ جاتی ہے وہاں پہ اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر جتنا کام کر سکتے ہیں کم ہے کریں. آپ کی جو جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں وہ کام کریں, اور آپ کی جو پہلی درس گاہ ہے, جو آپ کا گھر ہے, وہ بھی کریں. اس کے بعد جو تیسری آپ کی ہائر ایجوکیشن میں آپ کیا کریں گے, اپنی فیلڈ کا ماہر بننے کی کوشش کریں گے. کوشش آپ کے اندر ایٹ لیسٹ یو شوڈ بی پیشنیٹ انف کہ یار آپ کہیں کہ یار میں جو کام کر رہا ہوں, اگر میں آئی آر کا اسٹوڈنٹ ہوں تو میں بیسٹ یہاں بیوروکریٹ بن کے دکھاؤں گا. کیا اگر میں اکنامکس پڑھ رہا ہوں تو آئی ول بی بیسٹ اکانومسٹ ان دس ریجن, ان دس ایریا, ان دا ورلڈ. کچھ بھی آپ کا جو ہے نا کوئی موٹیو ہونا چاہیے. اور ایک تو یہ بات ہوگی. اب جو آپ ڈگری کر رہے ہیں, جس فیلڈ کا آپ نے, جو آپ کی چوائس آف فیلڈ ہے, اس کو آپ پہلے تو ایک اسکیچ اپنے دماغ میں بھی کھینچیں, اپنے لائف کے اراؤنڈ بھی کھینچیں کہ کیا اس سے دین کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے, کیا اس کے اراؤنڈ دین ہے, کیا اس میں دین ہے, کیا یہ دین میں ہے. اس کے بارے میں جتنا سوچ سکتے ہیں سوچیں. اور یہ نہ ہو کہ یار کہ بعد میں آپ سوچ رہے ہوں جب آپ 60 سال کے ہو جائیں تو آپ کو یاد ہے ارے دین تو رہ گیا پیچھے, اب دین کھینچ لاتے ہیں واپس. پہلے پکچر میں نہیں تھا, 60 سال کی زندگی میں آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ دین بھی تھا, دین بھی کوئی چیز ہے, آپ کو یاد ہی نہیں رہا. 60 سال کی عمر کے بعد آپ کو یاد ہے یار دین, وہ دین جس کو چھوڑ دیا تھا, اب وہ وقت آ گیا کہ اب دین کو کھینچ لیتے ہیں, اب دین کے اوپر جو ہے نا پوری پکڑ رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا آگے تاکہ آگے جو ہے نا کامیابی ملے. یہ جو بات کی ہے نا اپنے یہاں سے ایٹ دی اینڈ میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیمی فتنہ, اقبال تو کہتے ہیں نا. اور ہمارے اس سیکولر ایجوکیشن سسٹم کے اندر جب کہ ہم نے بات کر لی کہ ہم نے جڑ سے اکھاڑنا ہے اس کو, ٹھیک ہے, اور جڑ سے اکھاڑے بغیر اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے. ایسا ہی تو جڑ سے جب ہم اکھاڑ لیں گے اور جب ہم ایک نیا اسلامی سسٹم رائج کر لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کے اندر ہمارا یوں کہتے ہیں کہ طب سے لے کے جو کہ ہمارا وہ کسی دور کے اندر یوں کہتے ہیں کہ اسلامک سسٹم کے اندر بھی ایک وہ بھی دور تھا نا کہ دنیا کے اوپر مسلمان حکومت کرتے تھے, تو اس کے اندر بھی تو ان کا ایک ایجوکیشن سسٹم تھا, ٹھیک ہے. ہماری اس سے بینیفٹ ہی ہوگا کہ ایک انسان کی کردار کے اوپر محنت ہوگی, ایک انسان کی انڈیویجول زندگی کے اوپر محنت ہوگی, ایک انسان کی جو یوں کہتے ہیں کہ اوور آل طور پہ اس کو یوں کہتے ہیں کہ جو تحقیق ہے وہاں سے لے کے تمام تر چیزیں اسلام کے ساتھ ریلیٹ ہوں گی. اور ایک ایسا نوجوان ہوگا کہ جو کہ کہتے ہیں کہ کہیں ڈاکٹر بھی ہے تو اس کو اسلام کی بھی فقہ پتہ ہے, اسلام کے حوالے سے بھی تمام تر چیزیں پتہ ہے, وہ دنیا کے اندر ڈیوائڈ نہیں جی رہا بیچارہ. اس سے بڑھ کر معاشرے کے لیے کارآمد ہوگا. معاشرے کے لیے کارآمد یہ بہت بڑی چیز ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی بدل جائے گی. ہمارے آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اکثر جا رہے ہوتے ہیں نا, سگنل ریڈ سگنل ہوتا ہے, تو ریڈ سگنل کے اوپر جو ہے وہ ہم لوگ رک جاتے ہیں اور ہمیں سامنے ٹریفک والا نظر آتا ہے. رکتے اس لیے ہیں کہ ٹریفک والا ہے کہیں چلان نہ کر دے ہمارے. تو یوں کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے نا کہ ایک احساس ذمہ داری ہمارے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر نہیں ہوتا. جب اس طرح کا سسٹم اوور آل طور پہ رائج ہوتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے احساس ذمہ داری اندر ہی اندر ڈیولپ ہوتا ہے. ایٹ دی اینڈ کنکلوژن کے اندر ہم یہی کہیں گے, ہماری جو ڈسکشن رہی اور اوور آل طور پہ میں اور آپ جس ایجوکیشن سسٹم کے تحت جی رہے ہیں, ہم نے جو چیز اخذ کی ہے اس کو یوں کہتے ہیں کہ بہت سارے لحاظ سے ریفارمز نہیں کیا جا سکتا. آپ اگر یوں کہتے ہیں کہ ہماری جو ان اسکل بیس ایجوکیشن سسٹم ہے وہ ان امپلائمنٹ کو جنریٹ کرتا ہے, اور یوں کہتے ہیں کہ ہم اگر ایک چیز کو ختم بھی کر دیتے ہیں پھر کو ایجوکیشن ہمارے درمیان آ جائے گی, اس کو کیسے ریفارم کریں گے, پھر اس کے بعد بے شمار چیزیں آتی رہیں گی, ریفارم کرنا مشکل ہے. سو اس کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے. سو ہمارا آخری جو کنکلوژن تھا وہ یہی تھا, اور اس جڑ سے اکھاڑنے کے ذریعے سے ہوگا کیا, ایک ایسا نوجوان بیدار ہوگا کہ جو کہ یوں کہتے ہیں کہ دین اور دنیا کوئی الگ چیزیں نہیں ہوں گی, بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ایک نوجوان جو MBBS کر رہا ہے یا جو ڈاکٹر بن چکا ہے وہ تحقیق کو بھی ایز عبادت سمجھ کے کر رہا ہوگا, سمجھ رہے ہیں, اور وہ دنیا کے اندر ایک احساس ذمہ داری کے تحت اور دین کے تحت اور بہت ساری چیزوں کے تحت جی رہا ہوگا. اور یہی اصل میں تعلیم ہے کہ جو کہ علم حاصل کر کے وہ دین کو یوں کہتے ہیں کہ دین کے تھرو ریولیوشن لانے کی کوشش کرے گا. اور ایٹ دی اینڈ آج کی اس پوڈ کاسٹ کی اس کنکلوژن کے اندر جو بھی ہم نے ڈسکشن کی, بہرحال اس کا مقصد ٹوٹلی یہ تھا کہ ہم آج کے اس ان اسکل بیسڈ ان امپلائمنٹ اور بہت ساری چیزوں کے فیکٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ڈسکس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ اسی طرح کی کسی نئے موضوع کے ساتھ, کسی نئے مسئلے کے ساتھ جو کہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور میرے اور آپ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.